अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी हैं तो उसमें हम जो इम्पोर्टेंट नबी और रसूल थे हम उनको ज़िक्र कर चुके हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हमने शुरू किया था, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हमारी लास्ट वीडियो थी। वो सारे हम कवर कर चुके हैं। आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे, जो कि बहुत वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोस्ट इम्पोर्टेंट रसूल हैं, और जो अल्लाह ताला ने मेंशन किया है कुरान मजीद में कि 3 उलुल अज़म पैगम्बर हैं, उनमें से इनका थर्ड नंबर है उलुल अज़म पैगम्बरों में। स्टेटस की बात नहीं कर रहा, ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। पहले नूह अलैहिस्सलाम थे, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रसूल हैं, उलुल अज़म रसूल हैं। इनमें से थर्ड नंबर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है ऑर्डर वाइज़। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, उसके बाद जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, और फिर अब शुएब अलैहिस्सलाम, और फिर अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डिस्कस करेंगे। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो मेरा ख़ैर आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं इनकी जियोग्राफिक लोकेशन की। जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। अगर आपने चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, आप चाहते हैं कि आपको सारा समझ में आ जाए, सारी स्टोरी समझ में आ जाए, तो उसके लिए जियोग्राफिकल लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। इससे पहले पुरानी वीडियोज़ में हम बाकी रसूल की भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस लोकेशन पे आते थे, कहाँ पे प्रीचिंग करते थे, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तो इनकी भी अब हम देखते हैं, इनका प्रीचिंग एरिया देखते हैं कि किस लोकेशन में करते थे। इनकी लोकेशन पता करने के लिए ज़रूरी है कि हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लोकेशन और उनके बाद आने वाली जो नबी और रसूल थे उनकी जनरेशन का भी हमें पता हो, उनकी लोकेशन का पता हो। तो हम उसको क्विकली ओवरव्यू करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेसोपोटामिया का जो एरिया है, उर और बेबीलोन का जो एरिया है, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। वहाँ से उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट की थी। उसके बाद वो माइग्रेशन करके किंग ने उनको एग्ज़ाइल कर दिया था। तो वो माइग्रेशन करके पहले नॉर्थ में चले गए थे, हर्रान के एरिया में, फिर नीचे हेब्रोन के एरिया में आए थे, फिर वहाँ से इजिप्ट गए थे, और इजिप्ट के बाद वो दोबारा हेब्रोन के एरिया में आ गए थे, जो मॉडर्न डे पैलेस्टाइन के अंदर है। उसके बाद उन्होंने शादी की हज़रत हाजरा से, उनका बेटा हुआ इस्माइल अलैहिस्सलाम। उनको वो ड्रॉप करके मक्के में वापस चले गए, और वहाँ पे उन्होंने प्रीचिंग अपनी स्टार्ट की। और साथ-साथ मैंने आपको बताया था कि उनका स्केल ऑफ प्रीचिंग भी बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर दिया था अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने के लिए। उस नेटवर्क में उन्होंने अपॉइंट किया था हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को, जॉर्डन के एरिया में, डेड सी के पास। उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने भी जॉर्डन के एरिया में प्रीचिंग की थी। मैंने आपको बताया था कि ये जो सऊदी अरब की जो बैक साइड है, अगर आप मैप में देखें, या नीचे वाली साइड आप कह लें, तो जो रेड सी एक पतली सी लाइन है, ऊपर सऊदी अरब है और उसके नीचे अफ्रीका है। तो वो जो रेड सी है वो यूँ जा रहा है, और बाद में जाके वी उसकी शेप बन जाती है। तो जो राइट वाला एक जो वी है, उसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। वहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आते हैं, और ये जो लेफ्ट दूसरी वाली कर्व है, लेफ्ट वाली, ये जा रही है इजिप्ट के अंदर, सिनाई पेनिनसुला के अंदर, और इसके अंदर ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को प्रॉफिटहुड के लिए, यानी कि नबूवत मिली थी उनको। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद जो है जब मक्के में छोड़ के आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने हेब्रोन के एरिया में प्रीचिंग शुरू कर दी, और वहाँ से उन्होंने सुपरवाइज़ करते थे बाकी हज़रत लूत को भी, और इस हज़रत इस्माइल को भी सुपरवाइज़ करते थे, हज़रत इसहाक को भी सुपरवाइज़ करते थे। तो ये जो लोकेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हेब्रोन वाली। अब ये जो नबी हैं, रसूल हैं, ये इसी इलाके में रहते थे, हेब्रोन के एरिया में, जो पैलेस्टाइन का एरिया है। तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेब्रोन जो है वो पैलेस्टाइन के अंदर है। उसको मॉडर्न डे में वेस्ट बैंक भी कहते हैं। एग्जैक्ट वो लोकेशन नहीं है, लेकिन उससे आगे पीछे ही है। आप उसको बस ये याद रखें कि वो वेस्ट बैंक वाली जगह है, जहाँ पे ये सारा मामला हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे रहे थे बहुत अरसा, वहाँ पे प्रीचिंग की थी, और उसके बाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम उस एरिया में रहे थे, वेस्ट बैंक वाले एरिया में। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी वहीं पे रहते थे। तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको पुराने ज़माने में कनान का एरिया भी कहते थे, इसको लिवेंट का एरिया भी कहते हैं। तो ये 2-3 टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हेब्रोन बेसिकली एक छोटा शहर है, वेस्ट बैंक जिसे कहते हैं। कनान अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो मज़ीद उसका जो एरिया है, जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है।
اس میں ساؤتھ لیبنان آ جاتا ہے، ویسٹ جارڈن آ جاتا ہے، تو اور پیلسٹائن والا ایریا آ جاتا ہے۔ سملرلی اگر آپ لیوانٹ کے ایریا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مزید اس کا جو ایریا وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جگہ ایک ہی ہے، بس اس کا تھوڑا سا جو ہورائزن ہے، جو اس کا اسپیکٹرم ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ایریا آپ کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں رہتے تھے، ہیبرون کے ایریا میں، ویسٹ بینک کے ایریا میں، کنعان کے ایریا میں، یا لیونٹ کے ایریا میں۔ وہاں پہ رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا جو ایلیس ہے، جو لقب ہے ان کا، وہ اسرائیل تھا، اسرائیل ہے۔ ان کے آگے 12 بیٹے ہوتے ہیں، اور جو 12 بیٹے ہیں ان کے آگے سے 12 خاندان بنتے ہیں، 12 قبیلے بنتے ہیں، 12 ٹرائبز بنتے ہیں، اور وہ کلیکٹیولی ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو آگے فردر فیملی ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان کا خود کا لقب بھی اسرائیل تھا۔ تو جو 12 خاندان ہیں وہ مل کے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو ان کے بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں، اور وہ بھی بڑی انفلوئنشل فگر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، وہ رسول نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ان کا واقعہ آپ کو پتہ ہوا کہ وہ بچپن میں ان کے جو سبلنگز ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، وہ ان سے بڑا حسد کرتے ہیں، اور وہ ان کو، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آتا ہوتا ہے کہ 11 ستارے اور ایک چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو 11 ستارے کا مطلب ہوتا ہے ان کے 11 بھائی اور ان کے ایک والد صاحب یعقوب علیہ السلام۔ تو ان کو جو ہے یہ خواب آتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں ان کی بہت زیادہ ایک آٹومیٹک افیکشن ہو جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، کیونکہ ایک تو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ ان کو آگے جا کے نبوت ملنی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بنا تھا۔ اس وجہ سے ان کو ایک آٹومیٹک بڑی زیادہ افیکشن ہو گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو یہ انفارمیشن لیک ہو گئی تھی ان کے باقی بھائیوں کو بھی، اور جو ہے وہ ویسے بھی بڑا حسد کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دفعہ حسد میں آ کے ان کو کھیلنے کے بہانے سے باہر لے کر گئے اس ٹیریٹری سے، اور وہاں پہ جا کے ایک کنویں میں پھینک دیا، اور واپس آ کے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ان کی جو ہے ان کو بھیڑیے کھا گئے ہیں۔ وہاں سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک وہاں سے قافلہ گزر رہا ہوتا ہے، جو کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں ایجپٹ کے اندر۔ اور ایجپٹ میں جا کے جو وہاں کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، جس کو عزیز مصر کہتے ہیں، وہ جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایز اے ملازم، ایز اے نوکر خرید لیتے ہیں، اور یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اب ایجپٹ چلے گئے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ ہے کنعان کا، اور وہ اب چلے گئے ہیں ایجپٹ۔ وہاں پہ ہکسوس کنگ ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہکسوس کنگ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن پتہ ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے اگر آپ نے ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ جو ہکسوس کنگ ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس ایریے میں رہتا ہوتا ہے جہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام رہتے ہوتے ہیں، یعنی کہ کنعان کا ایریا۔ وہ وہاں پہ رہتے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی حکومت ہوتی ہے ایجپٹ کے اندر۔ پورے ایجپٹ میں نہیں ہوتی، لیکن اچھا خاصا ایریا جو ہے، اچھی خاصی جو ٹیریٹری ہے، وہ ان کے انڈر ہوتی ہے۔ تو یہ وہاں پہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، جس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جس طرح یو کے آیا تھا، انگلینڈ آیا تھا، انگلینڈ نے آ کے حکومت کی تھی سب کانٹیننٹ پہ، پاکستان انڈیا کے اوپر۔ وہ وہاں کے لوکل نہیں تھے، وہ یورپ سے آئے تھے، اور وہاں جا کے سب کانٹیننٹ میں آ کے حکومت کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی طرح جو ہکسوس کنگ ہے وہ بھی لیونٹ کے ایریا میں آیا تھا، اور وہ حکومت کر رہا تھا ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر۔ اور یہ جو کنگ تھے، ان کے بارے میں انفارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پتہ ہونی چاہیے، دیٹ از کہ وہ توحید پرست تھے، وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ جو ایجپٹ کے لوگ تھے، جو مصر کے لوگ تھے، وہ بت پرستی کرتے تھے، لیکن یہ جو کنگ ہیں یہ توحید پرست تھے، یہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ تو پورے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے کبھی بھی بادشاہ کو مخاطب کر کے دعوت حق نہیں دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ شرک چھوڑ دیں اور اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیں، کیونکہ وہ آلریڈی ہی اللہ کو ایک مانتے تھے، بلکہ بس ان کی قوم جو ہے وہ بت پرستی کرتی تھی، وہ آئیڈل ورشپ کرتی تھی۔ تو کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، بہت بڑی اسٹوری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو وہ جیل چلے جاتے ہیں، ان کو ایک غلط فالس ایلیگیشن میں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک جو بادشاہ ہے ہکسوس کنگ، اس کو خواب آتا ہے، اس کی وہ بتاتے ہیں خواب کی تعبیر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور وہ پھر وہاں سے پریزن سے باہر آتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے عزیز مصر بن جاتے ہیں۔ بادشاہ کے بعد جو سیکنڈ بڑی پوسٹ ہوتی ہے
پرائم منسٹر کہہ لیں، پریسیڈنٹ کہہ لیں، تو وہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا پوسٹ پہ حضرت یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں تو وہ ایک اور خواب کی ان کو بتاتے ہیں کہ جی جو ہے ایجپٹ کے اندر 7 سال قحط آئے گا، اور 7 سال پہلے شدید بارشیں ہوں گی، اور اس کے بعد 7 سال قحط آ جائے گا اس پورے ایریے کے اندر، جو کہ سچ ثابت ہوتی ہے. تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام پراپر پلاننگ کرتے ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس نیچرل ڈیزاسٹرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، بڑے بڑے گودام بناتے ہیں، فارمنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد قحط آنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ قحط آتا ہے تو آس پاس کے ایریا میں قحط آیا ہوا ہوتا ہے، کسی نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی، تو جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آنا شروع کرتے ہیں مصر کے اندر گندم خریدنے کے لیے. خیر سٹوری کافی لمبی ہو رہی ہے، کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، جو 11 بھائی ہیں، وہ آتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام گندم کی تلاش میں، وہاں پہ آتے ہیں. وہاں جا کے ان کو پتہ لگتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو زندہ ہیں اور وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہیں، تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو معاف کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا ہوتا ہے ان کے بھائیوں نے. خیر وہ کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ کہ وہ اس ایریے سے چھوڑ کے، کنعان کو چھوڑ کے، ہیبرون کو چھوڑ کے وہ مصر میں آنا لگ جاتے ہیں، مصر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. تو یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ فیکٹ ہے یہ، کہ وہ کس وجہ سے ہیبرون کو چھوڑ کے یا فلسطین کو چھوڑ کے اس ایریے میں آتے ہیں، ایجپٹ کے ایریے میں آتے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ سٹوری ہے. یہ سٹوری بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے. انفیکٹ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب وہ پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جو پریچنگ کا جو مڈل والا ٹائم ہوتا ہے، مکی دور کا جو مڈل والا ٹائم ہوتا ہے 5 6 7 ہجری کا، اس میں جب وہ پریچنگ شروع کرتے ہیں، شروع میں پہلے تو پرائیویٹ پریچنگ کرتے ہیں، پھر پبلک پریچنگ کرتے ہیں. تو شروع میں لوگ ان کو بہت زیادہ سیریس نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں، جادوگر ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس ٹائم پیریڈ پہ جو کفار مکہ ہیں وہ سیریس نہیں لے رہے ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی فین فالوئنگ بڑھ رہی ہوتی ہے ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھائی یہ کچھ سچے نبی نہیں ہے، یہ تو فالس جو ہے نا کلیمز کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کفار مکہ جاتے ہیں مدینے میں. اور مدینے میں آپ کو پتہ ہے 3 بڑے بڑے ٹرائبز ہوتے ہیں یہودیوں کے. تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ جو ان کی ایلیٹ ہوتی ہے، جو ایجوکیشنل ایلیٹ ہوتی ہے، جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اسکالر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے علاقے میں سے اس طرح سے ایک شخص آیا ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ان سے ایسے کیا سوال پوچھیں کہ ہم ان کو جو ہے نا وہ لاجواب کر سکیں. تو وہ ان سے 4 5 سوال پوچھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر اس سوالوں کے جو جواب ہے نا یہ دے دیے تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی کوئی رسول ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہسٹوریکل سوال ہے، اور جو صرف سچا نبی ہوگا اسی کو ہی ان سوالوں کے جواب پتہ ہوں گے. تو وہ 4 سوال کیا ہوتے ہیں؟ ایک سوال ہوتا ہے کہ اصحاب الکہف کی حقیقت کیا ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے وہ تو فلسطین میں رہ رہا ہوتا ہے، تو وہ مصر میں کیا کرنے آیا ہوتا ہے، جو سوال ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. چوتھا سوال پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے. یہ 4 سوال پوچھتے ہیں. تو جو 3 سوال ہیں اس کا آنسر دیا ہوا ہے 15ویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور سورۃ الکہف کے اندر. اور یہ والا سوال کا آنسر کہ وہ فلسطین میں تھے اور یہاں پہ کیا کرنے آئے تھے ایجپٹ کے اندر، اس کا آنسر سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا. تو یہ جو صورتیں آپ کو اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا، کہا تھا کہ آپ کو اس کی ہائی لیول، جو میں پچھلی ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا وہ تو سیو نہیں ہو سکی پتہ نہیں کسی وجہ سے، تو میں اب دوبارہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں. تو ہم لاسٹ ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ جو 4 سوال انہوں نے رکھے تھے، جو یہودی اسکالرس تھے انہوں نے ہولی پروفٹ کے سامنے سوال رکھے تھے، تو اس کا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اوبویسلی اللہ تعالیٰ کی وحی کی مدد سے، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر اور سورہ یوسف کے اندر. سورہ یوسف کے اندر انہوں نے یہ مینشن کیا تھا کہ کیوں بنی اسرائیل جو ہیبرون کا ایریا ہے، کنعان کا ایریا، وہ چھوڑ کے فلسطین والے ایریا میں آئے تھے. تو میں نے آپ کو پہلی پچھلی ویڈیو میں بھی ایک بات بتائی تھی میں نے آپ کو کہ آپ کو ایٹ لیسٹ ہائی لیول سمری ضرور پتہ ہونا چاہیے، جو مین جو امپورٹنٹ صورتیں ہیں قرآن مجید کی، جو امپورٹنٹ صورتیں ہیں، ویسے تو ساری صورتوں کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن جو بڑی صورتیں ہیں جیسے سورہ اعراف ہے، سورہ یوسف ہے،
جو سورۃ الہود ہے، اس کے ایٹ لیسٹ آپ کو ہائی لیول سمری ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کس کانٹیکس میں یہ صورت نازل کی گئی تھی علی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کے اندر بیسکلی بات کیا کی گئی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ 15ویں سپارے کی بنی اسرائیل جو صورت ہے، اس کے اندر ان سوالوں کا جواب ہے جو یہودیوں نے رکھے تھے، اور سورۃ القاف کے اندر بھی انہی سوالوں کا جواب رکھے تھے۔ تو انہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر ویسے تو اور بھی ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں، جیسے واقعہ معراج کا ذکر ہے، اور روح کی حقیقت کیا ہے جو انہوں نے سوال رکھا تھا اس کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب الکہف کا ذکر ہے بہت ڈیٹیل سے، اور جو ہے یہ جو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ ذوالقرنین کی حقیقت کیا ہے، وہ کہاں سے آئے تھے، وہ کون ہے، اس بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ٹاپکس ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اور جو سورہ یوسف ہے، وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری صورت ہی اس لیے نازل کی گئی تھی تاکہ اس سوال کا جواب دیا جا سکے کہ کیوں بنی اسرائیل کنعان چھوڑ کے فلسطین آ گئی تھی، کنعان چھوڑ کے مصر آ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری اسٹوری بتائی یوسف علیہ السلام کی اس سورہ یوسف کے اندر۔ وہ بیسیکلی جواب دے رہے تھے یہودیوں کو بھی اور مشرکین مکہ کو بھی کہ یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں، تو آپ ان کی بھی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کریں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ تو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں بہت ڈیٹیل سے ذکر کیا گیا ہے اور بہت سارے مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں جو ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو 13 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو ایک پورا جو پارٹ ہے یعنی کہ 1/13 حصہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہے، اور اوبیسلی اس کے علاوہ بنی اسرائیل کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر مینشن کیا گیا ہے کہ ان کے کیا معاملات تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کس طرح سے ان کے حکم مانے یا نہ مانے، جو بھی چیزیں تھیں وہ قرآن مجید کے اندر بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کی گئی ہیں۔ اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں جو مس ہو گئی تھی جب ہم جیوگرافی ڈسکس کر رہے تھے، یہ جو فلسطین کا ایریا ہے یا کنعان کا ایریا ہے یا ہیبرون ویسٹ بینک ہے، سارے ملتے جلتے نام ہیں ان کے۔ اس ایریے کے اندر ایک کیو ہے، کیو آف میک پہلا، آئی ہوپ سو کہ میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، کیو آف میک پہلا، یا اسے کہتے ہیں غار مقفیلہ۔ یہ ایک غار ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور ایک دو اور جو فگرز ہیں ان کی قبر مبارک ہے اس ایریے کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر، ہیبرون کے ایریے کے اندر غار مقفیلہ۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو فلسطین ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے مقام ہے، بہت امپورٹنٹ ایریا ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے وہاں پہ لائف گزاری، حضرت اسحاق نے لائف گزاری، حضرت یعقوب علیہ السلام نے لائف گزاری، پھر حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر پیدا ہوئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بنی اسرائیل کو لے کر اس مقام پر آئے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی مقدس سرزمین ہے ہمارے لیے۔ فلسطین کے بارے میں آپ خبریں تو سنتے ہوں گے بہت ساری، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن کو اتنے ڈیٹیل میں یا اتنا ڈیپ بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا کہ یہ کیوں اتنی مقدس سرزمین ہے ہمارے لیے۔ تو سارا یہ بیک گراؤنڈ تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لائف ہے اس کو بیسیکلی ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ 3 پارٹس پتہ لگ گیا تو آپ کو ان کی لائف انڈرسٹینڈ کرنی بڑی آسان ہو جائے گی، آپ کو بنی اسرائیل کے حالات و واقعات بہت اچھے طریقے سے پتہ لگ جائیں گے۔ تو پہلا حصہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کو نبوت ملنے تک کا جو ان کا سفر ہے، جو سورہ طٰہٰ کے اندر بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ جو یہ پارٹ ہے یہ ایک تو پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ نبوت سے لے کے ایگزوڈس تک۔ ایگزوڈس کہتے ہیں کہ کس طرح وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کراتے ہیں۔ تو نبوت سے لے کر ایگزوڈس تک، یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کا معاملہ، اس کو اس طرح سے کہہ لیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ریلیشن شپ ود بنی اسرائیل، کہ وہ کس طرح سے ان کے معاملات ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے۔ تو آپ اس طرح سے تین پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برتھ سے لے کر مدین تک جہاں پہ ان کو نبوت ملی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ریلیشن شپ کہ اس میں کیا معاملات ہوئے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے معاملات۔ یہ ایک پراپر آرڈر ہے، اس کو ہم لائف کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بہت ڈیٹیل ذکر ہے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر ہے۔ تو سٹارٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر کے قریب جو دریائے نیل ہے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں. دریائے نیل کے بارے میں ہم پہلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں سے ایجپشین سویلائزیشن سٹارٹ ہوئی تھی. پہلی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کی ویڈیو میں کہ وہ کس طرح سے سویلائزیشن بلڈ اپ ہوئی, بہت پرانی سویلائزیشن ہے. تو جو فرعون ہے اس دور کا بادشاہ ہے جس نے ٹیک اوور کر لیا ہوتا ہے ہکسوس کنگ کو, اور بڑا ظالم قسم کا بادشاہ ہوتا ہے اور بنی اسرائیل کے اوپر بڑا ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے. وہاں پر اس کا ایک نجومی ہوتا ہے جو یہ اس کو خبر دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے, ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہیں آ کے تمہاری گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دے گا اور تمہیں بڑا پریشان کرے گا. تو جو فرعون ہوتا ہے وہ ایک پبلک آرڈر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کا قتل ہو جائے گا, اور وہ یہ قتل عام شروع کروا دیتا ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوتی ہیں وہ کسی طرح سے اپنی پریگنینسی کو ہائڈ کر لیتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور قتل ہونے کے ڈر سے وہ ایک بکٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالتی ہیں اور پانی کے اندر بہا دیتی ہیں. بکٹ کافی دور جاتی ہے اور دریا کے قریب ہی فرعون کا محل ہوتا ہے. وہاں پہ حضرت آسیہ کھڑی ہوتی ہیں, وہ بکٹ دیکھتی ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بکٹ کے اندر کیا ہے. وہ بکٹ اٹھاتی ہیں اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں جو کہ اوبیسلی بہت چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے منشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو اتنا زیادہ اس کے اندر اتنی انوسنس ڈال دیتے ہیں, اتنا زیادہ پیار ڈال دیتے ہیں کہ جب وہ فرعون کی بیوی جو آسیہ ہوتی ہیں, بی بی آسیہ, جب ان کو دیکھتی ہیں, اس بچے کو دیکھتی ہیں, تو ان کے اندر آٹومیٹکلی بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ ہمدردی آ جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. وہ وہاں پر ڈیسائیڈ کرتی ہیں, ان کا ویسے بھی کوئی بچہ نہیں ہوتا فرعون کا اور بی بی آسیہ کا, تو وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے اور ہم اس کا براٹ اپ کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پوری لائف یعنی کہ پوری جو بچپن ہوتا ہے پورا براٹ اپ موسیٰ اس فرعون کے دربار میں ہوتا ہے. وہ فرعون جس نے یہ پبلک آرڈر دیا ہوتا ہے کہ تمام جو بنی اسرائیل کے بچے ہیں ان سب کا قتل عام کر دیا جائے گا, اسی کے ریسورسز کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی کے گھر میں پرورش ہوتی ہے اور براٹ اپ ہوتا ہے. اب ان کا براٹ اپ ہوتا ہے ایک بڑے شہزادے کی طرح سے. بعد میں اس فرعون کا ایک اور اس فرعون کا بچہ ہو جاتا ہے, اس کا بھی براٹ اپ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا ایک شاہانہ انداز میں براٹ اپ ہوتا ہے, ایک شہزادے کی طرح سے براٹ اپ ہوتا ہے. جو مصر کی لیڈ ہوتی ہے ان سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, وہ سیکھتے ہیں کہ ٹریڈ کیسے کرتے ہیں, فورن پالیسی کیسے بناتے ہیں, سارے معاملات کو دیکھتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا براٹ اپ بھی عزیز مصر کے محل میں ہوا تھا. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو اس طرح کے نبی و رسول ہیں جن کو آگے جا کے بہت زیادہ مقام و مرتبہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ان کی پرورش اس طرح سے کی جائے, ان کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے تاکہ وہ آگے جا کے وہ جو پوزیشن ہے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا براٹ اپ بھی محل میں ہوا تھا اور وہ آگے جا کے عزیز مصر بنے تھے, تو ان کی بچپن سے ٹریننگ ہوئی تھی. ان کو پتہ تھا کہ کس طرح سے بات چیت کی جاتی ہے, کس طرح سے ملکی معاملات کو چلایا جاتا ہے, کس طرح سے گورننس کی جاتی ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی اللہ تعالیٰ نے براٹ اپ کروایا فرعون کے دربار میں. اور ساتھ میں شروع میں جب ان کو کھانا پینا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, تو وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. تو ان کو جو ان کی والدہ ہیں, جو ان کی ریئل مدر ہیں, وہ آ کے ان کو بریسٹ فیڈنگ کروایا کرتی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ان کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ رکھا تھا. تو ان کی والدہ آتی تھی, وہ ان کی نظروں کے سامنے ہی ان کی پرورش ہوتی تھی. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ریئل مدر ہیں وہ ان کو اس بار بار بتاتی رہتی تھی کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے بنی اسرائیل کا بیک گراؤنڈ ہے, ہمارا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ہم کہاں سے آئے ہیں, جہاں پر ہم کیوں اور کس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں, سارا بتاتی تھیں. اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورا ایک بیک گراؤنڈ پتہ تھا. ان کے دل کے اندر ایک سافٹ کارنر تھا بنی اسرائیل کو لے کر. تو جب وہ بڑے ہوئے تو ایک دفعہ وہ کیا دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ ایک مصری وہاں کا لوکل اور جو بنی اسرائیل کا بندہ ہوتا ہے وہ آپس میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ان کی لائف کا. وہ دونوں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, ان کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں, اور چھڑواتے جو مصری ہوتا ہے کہیں پہ اس کا مکہ لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, یا جو بھی ہوتا ہے, وہ جو مصری ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے.
اور وہ کسی طرح سے وہ معاملہ ہائڈ کر لیتے ہیں، اس کی لاش ہے اس کو چھپا لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بڑی توبہ کرتے ہیں کہ میں نے انٹینشنلی نہیں کیا، یہ تو میں بچا رہا تھا اور ہو گیا معاملہ. اگلے دن وہی جو بنی اسرائیل کا بندہ ہے وہ دوبارہ کسی بندے سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈانٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم نے کل بھی یہی حرکت کی تھی، تم آج دوبارہ یہ حرکت کر رہے ہو، تمہارے اندر ہی پرابلم ہے، تم ہی جو ہے نا لڑاکو قسم کے آدمی ہو. جس سے وہ بندہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ ان کا سیکرٹ لیک کر دیتا ہے کہ کل انہوں نے اس طرح سے ایک مصری کا قتل کر دیا. تو یہ خبر تھوڑی سی پھیلتی ہے اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ اب آپ جو ہے نا یہاں سے باہر چلے جائیں، یہ علاقہ چھوڑ دیں، کیونکہ ابھی حکومت بھی انہی لوگوں کی ہے، مصری لوگوں کی حکومت ہے. کیونکہ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اوورٹیک کر لیا تھا، مصری لوگوں نے، جو وہاں کے لوکل تھے، جو وہاں کے نیشنل تھے، انہوں نے ہکس ہاؤس کو اوورٹیک کر لیا تھا، تو اب ان کی حکومت تھی. تو لوگوں نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ یہاں پہ بڑا ہیو اینڈ کرائی ہوگا، یہاں پہ بڑی جو ہے نا انسٹیبلٹی ہو جائے گی اس پوری ایریے کے اندر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سینائی پیننسولا کراس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مدین کے ایریے میں. یہ مدین کا ایریا وہی ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے ہوتے ہیں، جارڈن کا ایریا جو ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سعودی عرب کی جو نیچے والی سائڈ ہے، اگر آپ میپ میں دیکھیں تو ریڈ سی ہے، اور ریڈ سی کی اگر آپ یوں اوپر جائیں نارتھ میں تو ایک گلف آف عقابہ جا رہا ہے جارڈن والی سائڈ پہ، جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے، حضرت لوط علیہ السلام آئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ڈیڈ سی کے پاس آئے تھے، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام ہے وہ عقابہ والی سائڈ پہ آئے تھے. اور جو دوسری سائڈ ہے وہ جا رہی ہے سینائی پیننسولا کے اندر. یہ سینائی پیننسولا وہی ہے جہاں پہ کوہ طور ہے، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پورا جو ریگستان ہے اس کو کراس کر کے آتے ہیں مدائن کے ایریا میں. مدائن کے ایریا میں آتے ہیں اور وہاں پہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے ان کو. تو وہاں پر جب وہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک کنواں ہے، اور وہاں پہ سائڈ پہ کچھ خواتین ویٹ کر رہی ہیں اپنی بھیڑ بکریاں لے کے، اور بہت سارے مرد حضرات ہیں جو وہاں سے پانی نکال رہے ہیں، اپنے لائف سٹاک کو، اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. تو وہ جا کے پوچھتے ہیں ان عورتوں سے، ان لڑکیوں سے کہ آپ ان کو کیوں نہیں پانی پلا رہی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہاں پہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو یہ مرد حضرات ذرا فارغ ہو جائیں، اس کے بعد جو ہیں ہم اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ جو ہے نا آپ کا پہلا رائٹ ہے، آپ پہلے جائیں. خیر ان سے بات کرتی ہیں، وہ خواتین جاتی ہیں، پانی شانی نکالتی ہیں، اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلاتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں، اور گھر جا کے اپنے والد صاحب کو بتاتی ہیں کہ اس طرح سے یہ جو ایک بڑا جنٹل مین ہے، اس نے ہماری ہیلپ کیا. اور جو ہے وہ جو جنٹل مین ہے، وہ جو ان کے والد صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹیوں سے شادی کر لیں، آپ میرے پاس رہیں، اور اس کے بعد آپ ان سے کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں کہ آپ نے 8 سے 10 سال یہیں پہ رہنا ہے. بیسیکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا سارا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ میرا بیک گراؤنڈ کیا تھا، میں کہاں پہ رہتا تھا، ہماری قوم کہاں پہ رہتی تھی، ہم کس طرح سے اس ایریے میں آئے، اور وہاں پہ کس طرح سے میرا براٹ اپ ہوا، میرے سے ایک مرڈر ہو گیا، تو میں بچ کے یہاں پر آیا ہوں. یہ ساری بات ان خواتین کے والد صاحب کو وہ بتاتے ہیں. تو جو ان کے والد صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں، اور 10 ایئرس تک آپ نے میرے پاس رہنا ہے، 8 to 10 ایئرس، 8 سے 10 سال تک آپ نے میرے پاس رہنا ہے. یا آپ میرے سے کانٹریکٹ سائن کریں، ہماری ہیلپ آؤٹ کریں، ہمارے جو بھی گھریلو معاملات ہیں، اس کے بعد آپ آزاد ہوں گے کہ آپ نے واپس آنا تو واپس چلے جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ایریے کے اندر، مدائن کے اندر 10 سال گزارتے ہیں. وہ جو جارڈن والا ایریا ہے وہاں پہ 10 سال گزارتے ہیں. 10 سال گزار کے جس طرح سے کانٹریکٹ ہوا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اپنی بیویوں کو لے کے واپس جاتے ہیں مصر میں. ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اب سب لوگ بھول چکے ہوں گے، کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو اب میں وہاں جا کے دوبارہ زندگی گزارنا شروع کر دوں گا، کیونکہ ظاہر ہے میں نے اپنی لائف کا بہت بڑا حصہ وہاں پہ گزارا ہے، میرے دوست و احباب وہاں پر ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں وہاں جا کے اپنی لائف گزاروں گا. اب وہ اگین مدین سے جاتے ہیں واپس مصر میں. جب جا رہے ہوتے ہیں تو جو سینائی پیننسولا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا ریڈ سی اور اوپر یوں وی ہے، ایک جو ہے گلف آف عقابہ جا رہی ہے اور ایک طرف سینائی پیننسولا میں جا رہی ہے. تو جو یہ والی جو ایریا نا، جو سینائی پیننسولا کے اندر گلف جا رہی ہے، اس کے بالکل کارنر پہ کوہ طور ہے. تو وہ اس پوائنٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، رات کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہاں پر ان کو ایک آگ نظر آتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ میں آپ یہاں پہ رکو،
مجھے وہاں پر لائٹ نظر آئی ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ ہوں، وہاں پہ کچھ کوئی گھر ہو کسی کا. میں وہاں سے ان سے راستہ بھی پوچھ لوں گا کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اور کیونکہ ہمیں رات یہاں پہ گزارنی ہے صحرا کے اندر، تو میں ان سے آگ لے لوں گا تاکہ ہم آگ وغیرہ جلا سکیں، اپنی رات جو ہے نا وہ گزار سکیں، اور ہم کل دوبارہ اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، وہ بیسیکلی کوہ طور ہوتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں. وہ بیسیکلی وہاں پر اللہ تعالیٰ پردے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ویلکم کرتے ہیں کہ یہ بڑی مقدس وادی ہے، آپ کو یہاں پہ ویلکم ہے. اور ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جو آپ نے ہاتھ میں عصا ہے آپ کا، یہ آپ کیا کرتے ہو، کس لیے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ تو حضرت موسیٰ کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ جو ہے میں اس سے اپنا بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ چراتا ہوں، اس سے میں کبھی کبھی میں درخت مارتا ہوں تاکہ پتے نیچے گریں اور وہ میرے بھیڑ بکریاں کھا سکیں. یہ ڈائلاگ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جی میں نے تمہیں آئی ہیو سلیکٹڈ یو فار دا پوسٹ آف پروپھیٹ، آپ کو نبوت سے میں نے نوازا ہے، اور آپ کے ذمہ کچھ اسائنمنٹس ہیں. وہ اسائنمنٹ کیا ہے، ٹاسک کیا ہے؟ وہ ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فرعون کو جا کے، وہ بڑا ظالم ہو گیا، بڑا سرکش ہو گیا، آپ نے فرعون کے پاس جا کے اس کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینا ہے. اور دوسرا اس کے کام یہ ذمہ لگانا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے جس پہ تم اتنا ظلم و ستم کر رہے ہو، اس کو آزاد کرو، انہوں نے واپس اپنے علاقے میں جانا ہے. یہ دو ٹاسک اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے ذمہ لگاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں، وہاں پہ بڑی فیمس دعا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ اس موقع کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری زبان کو فلوئنٹ کر دے، میں وہ ایک بہت بڑا بادشاہ، جب میں اس کے پاس جاؤں تو میں اس کے لیول پہ آ کے ایک اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکوں. اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ بڑا بادشاہ ہے وہ، تو آپ جو میرے بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون، ان کو بھی میرے ساتھ جو ہے اس کام کے لیے اسائن کر دیں تاکہ ہم دونوں جا کے آپ کا پیغام پہنچا سکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازتے ہیں، جو کہ اسی ٹائم وہاں پر ہوتے ہیں مصر میں. تو یہاں پہ اس پہاڑ پہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پراپر ہوڈ ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نبوت ملتی ہے. اب وہ اللہ کے رسول بن گئے ہیں. مدین سے واپسی پہ مصر جاتے ہوئے کوہ طور پہ ان کو نبوت مل گئی ہے. اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اس کے دربار میں فرعون کے، اور جا کے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام رکھتے ہیں کہ تم جو یہ بت پرستی کر رہے ہو یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل انیکسیپٹیبل ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے. تو تم یہ چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بھی اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے اس کو تم آزاد کرو. تو وہ کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اور وہ یہ کہتے ہیں، فرعون یہ کہتا ہے، یہ فرعون وہی ہے جس کا براڈ اپ ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں اسی محل میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیسیکلی اس کو جانتے ہوتے ہیں کہ کس طرح کی سائیکالوجی ہے اس بندے کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں، یہ پہلے تو کبھی پیغام جو میرے سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، میرے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، ان تک تو یہ پیغام نہیں پہنچا، ان کا کیا ہوگا؟ یہ اکثر لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا وہ معاملہ اللہ کا معاملہ ہے اور اس بندے کا معاملہ ہے، اس کو تم سائڈ پہ کرو. تمہارے تک بات پہنچ گئی ہے تو تم سے تمہارے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ جب تم تک حقیقت پہنچ گئی تھی تو تمہارا کیا ریئیکشن تھا، تم اپنی پرواہ کرو اور باقیوں کا چھوڑ دو. خیر وہ مانتا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کی نشانی دکھائیں. اللہ تعالیٰ، میں آپ کو مینشن کرنا بھول گیا کہ کوئی طور پہ اللہ تعالیٰ دو معجزے بھی دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. جو ایک تو عصا ہوتا ہے، جب وہ عصا زمین پہ پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، ایک بہت بڑا سنیک بن جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا ہاتھ اپنے آرم پٹ میں ڈالتے ہیں تو ایک ان کا ہاتھ جو ہے وہ شائننگ ہینڈ بن جاتا ہے، بہت چمکتا ہوا ہاتھ بن جاتا ہے ان کا، جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے. تو وہ جاتے ہیں، وہ یہ دونوں معجزے فرعون کے سامنے رکھتے ہیں، اپنا آسانی سے پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور اپنا ہاتھ اس طرح سے ڈالتے ہیں بغل میں، جب نکالتے ہیں تو وہ شائننگ ہینڈ بن جاتا ہے. تو فرعون کہتا ہے یہ تو تم جادو کر رہے ہو، تم 10 سال کے لیے مدین گئے تھے اور وہاں سے جادو سیکھ کر آ گئے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کوئی جادو نہیں ہے، تم اپنے علاقے کے
جو جادوگر ہیں ان کو بلا لو اور مقابلہ کروا لو. وہ ایک پبلک آرڈر دے دیتا ہے کہ بھائی جو بڑے بڑے جادوگر ہیں مصر کے وہ میرے پاس آئیں, حضرت موسیٰ کو رائیں اور میرے سے معروض اور لے لیں. فرعون کے محل میں بڑے بڑے جادوگر آتے ہیں اور وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ جادو کرتے ہیں اور سانپ نکل آتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا عصا پھینکتے ہیں ایک بڑا سا اژدہا نکلتا ہے اور باقی سارے سانپوں کو وہ کھا جاتا ہے. یہ دیکھ کے جتنے جادوگر ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹی ہوئی ہے جو کہ بیونڈ میجک ہے, یہ کوئی جادو کا وہ نہیں ہے, یہ واقعی کوئی اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اتنا بڑا جو ہے نا ایک کارنامہ کر دیا ہے سب لوگوں کی نظروں کے سامنے. تو جتنے جادوگر ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں, لیکن جو فرعون ہوتا ہے وہ ڈکلائن کر دیتا ہے, وہ کہتا نہیں کہ یہ جادو ہی ہے, میں آپ پہ ایمان نہیں لاتا. یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کنٹینیوسلی اپنی وارننگز دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنے کچھ نہ کچھ ڈیزاسٹر بھیجتے ہیں اس قوم کے اوپر مصر میں کہ کسی طرح سے یہ ایکسیپٹ کر لے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دے, لیکن وہ اتنا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ وہ بالکل مانتا ہی نہیں ہے فرعون. تو قرآن مجید کے اندر یہ مینشن کیا گیا ہے تقریباً 9 سے 10 نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں ایجپٹ میں. ڈیزاسٹر کہہ لیں, آزمائش کہہ لیں, یا ایک موقع کہہ لیں جو فرعون کو دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو ایک مان لے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول ایکسیپٹ کر لے. تو اس میں سے کچھ مینشن کیے ہیں سورہ اعراف کے اندر. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے اوپر فلڈنگ آتی ہے بہت بڑے اسکیل کے اوپر. جب بہت بڑی فلڈنگ آتی ہے وہ رک نہیں رہی ہوتی ہے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیتی ہے, تو فرعون اور جو اس کے منسٹرز ہوتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی جو ہے نا یہ الہامی کوئی چیز ہو رہی ہے, آپ اپنے رب سے دعا کریں گے یہ ختم ہو جائے. حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں, فلڈنگ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس طرح ایک دفعہ فیمین آیا ہوا ہوتا ہے, ایک بہت بڑے اسکیل پہ قحط آیا ہوا ہوتا ہے. وہ پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس کہ آپ اس کو ختم کروائیں. حضرت موسیٰ پھر اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وہ فیمین پھر ختم ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ جواباً کہتے ہیں کہ بھئی اب تم آزاد کرو بنی اسرائیل کو, تم اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھ رہے ہو, تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. خیر وہ اس پہ ایمان لے کر نہیں آتے. اس طرح 4 سے 5 اور بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کی فصل ہے اس پہ لوکسٹ کا اٹیک ہوتا ہے, ٹڈی دل کا اٹیک ہوتا ہے, ساری ان کی جو ایگریکلچر ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. وہ پھر ایمان نہیں لے کر آتے. اسی طرح ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پورے مصر کے اندر جو پانی ہے وہ بلڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. جو دریا نیل ہے وہ بلڈ خون اس میں بہہ رہا ہوتا ہے, وہ کہیں سے کنویں سے پانی نکالتے ہیں وہ خون ہوتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک وارننگ ہوتی ہے کہ تم انسان کے بچے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کو بھی ایک مانو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے رسول مانو اور راہ راست پر آ جاؤ. وہ پھر نہیں مانتے. اس طرح تقریباً 9 سے 10 ڈیزاسٹر آتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے. ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو پورے مصر کا جو لائف سٹاک ہوتا ہے اس کو بیماری لگ جاتی ہے, جو بھیڑ بکریاں ان کو بیماری لگ جاتی ہے, وہ پھر نہیں مانتے. جو انسان ہیں ان کو ایک بیماری لگ جاتی ہے, پھر نہیں مانتے. پھر ایک دفعہ جو فراگز ہیں, مینڈک, وہ ہر جگہ سے نکلنا شروع آنے لگتے ہیں. یہ بھی ایک وارننگ ہوتی ہے, اس کو بھی دیکھ کے نہیں مانتے. اس طرح 9 سے 10 چیزیں ہوتی ہیں. ان شارٹ یہ وہ جو ہے نا فرعون وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں, اور وہ اپنی جو ظلم و ستم ہے بنی اسرائیل کے اوپر وہ اس کو مینٹین رکھتا ہے. ان ساری واقعات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آرڈر دیتے ہیں کہ اب آپ نے رات کے پہر نکلنا ہے اس علاقے سے اور جو ہے کراس کر کے سینائی پیننسولا آپ نے اپنی سرزمین پر چلے جانا ہے جہاں سے آپ آئے تھے, فلسطین کے ایریے سے. یہ خبر جو ہے وہ کسی طرح پتہ لگ جاتی ہے فرعون کو اور اس کے جو حواری ہیں, اس کے جو منسٹرز ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل رہے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اس ٹائم پہ قوم ہوتی ہے وہ تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں جن کو لے کے وہ نکلتے ہیں اس علاقے سے, کیونکہ یہ اس علاقے کے اندر پچھلے 200-300 سال سے رہ رہے ہوتے ہیں. پہلے تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوتے ہیں, وہ آگے فلرش کر رہے ہوتے ہیں, پراسپیرٹی آ رہی ہوتی ہے ان کے اندر, اس لیے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ آبویسلی باقی جو باہر کے لوگ ہیں وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بنی اسرائیل کے تقریباً 6 لاکھ لوگ ہوتے ہیں, رات کے پہر یہ
جیسے ہی کراس کرنے لگتے ہیں سینائی پیننسولا اور ریور نائل کے پاس ہوتے ہیں، فرعون اپنی فوجوں کو لے کر وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب آگے دریائے نیل ہوتا ہے، ریور نائل ہوتا ہے، اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہوتی ہیں۔ تو جو بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں وہ حضرت موسیٰ سے کمپلین کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ نے ہمیں پھنسوا دیا ہے، اب تو ہم مرنے والے ہیں۔ جب تک ہم مصر میں تھے ہم پہ ظلم و ستم ضرور ہو رہے تھے، لیکن ہم ایٹ لیسٹ زندہ تھے، اب تو آپ نے مروا دیا ہمیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پہ کہتے ہیں کلا انما معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ میری لازمی ہیلپ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ آپ کا جو عصا ہے، جو آپ کی اسٹک ہے، اس کو آپ پانی میں ڈالیں، پانی اس طرح سے اپنے درمیان راستہ بنا دے گا اور آپ وہاں سے کراس کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اسٹک مارتے ہیں ریور نائل میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ آتی ہے، وہ جو دریا ہے اس کے اندر سے راستہ بن جاتا ہے، اور 6 لاکھ لوگ ریور کراس کرتے ہوئے ریور کے دوسرے حصے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب پیچھے سے فرعون کی فوجیں آنے لگتی ہیں، جو فرعون خود بھی ساتھ میں ہوتا ہے، جب وہ آنے لگتی ہیں تو وہ پانی دوبارہ آپس میں مل جاتا ہے، اور وہ جو پوری قوم ہے وہ غرق ہو جاتی ہے۔ جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے فرعون، اس ٹائم پہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر بھی مان لاتا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے رسول مانتا ہوں۔ تو اس ٹائم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب تمہارا جو ہے نا دین ہمیں نہیں چاہیے، اب تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو خیر وہ اس کی جو لاش ہوتی ہے اس کو پریزرو کر لیتے ہیں، جو کہ ابھی بھی میوزیم پہ پریزرو ہوئی رکھی ہوئی ہے، فرعون کی جو لاش ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پروفٹ ہوڈ ریوارڈ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 ٹاسک اسائن کیے ہوتے ہیں کہ فرعون کے سامنے دعوت حق رکھو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزاد کراؤ اور واپس فلسطین کی ایریا میں لے کے جاؤ۔ اب انہوں نے فرعون کو دعوت حق دے دی ہوتی ہے، وہ نہیں قبول کرتا، وہ اس کی مرضی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب بنی اسرائیل کو اس علاقے سے آزاد کرا کے، فرعون سے آزاد کرا کے واپس اب جانے لگتی ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 2 ہم نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیے تھے، ان کے لائے کہ 2 پارٹس یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل سے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ وہ معاملات بڑے انٹرسٹنگ ہیں، ان کا جو ریلیشن شپ ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ بھی بڑا عجیب و غریب سا ریلیشن شپ ہے، جو بنی اسرائیل کا ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بھی بڑا عجیب و غریب سا ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اور آپ کو تھوڑا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہوگا ان سارے ڈسکشن سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔